अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से सलाम हो। तो आज की हम कुरान स्टडी सूरा नंबर 10 से ही करेंगे शुरू, और इसकी हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ना आयत नंबर 19 से। तो एक सेकंड। तो ये जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, पहले हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, फिर इसको उर्दू में इस आयत को अ, उसका तर्जुमा करेंगे और उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की कमांडमेंट है कि हमेशा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करें। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Verse 19, Surah 10. Surely, sorry, the people used to be one congregation. Then they disputed, if it were not for a predetermined word from your Lord, they would have been judged immediately regarding their disputes. उर्दू तर्जमा है 19 का। लोग एक ही जमात हुआ करते थे, फिर इन्होंने इख्तलाफ किया। अगर तुम्हारे रब की तरफ से पहले ही से तयशुदा बात ना होती तो उनके तनाज़ात के बारे में फौरी तौर पर फैसला कर दिया जाता। सुभान अल्लाह, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक आयत है इस लिहाज से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, जब भी कोई मैसेंजर आता है आ, तो या अल्लाह का रसूल आता है, तो वो पैगाम इतना क्लियर होता है। जो भी उस पे ईमान लाते हैं वो एक ही जमात होती है अल्लाह ताला की। वो एक सी नमाज पढ़ते हैं, एक ही स्क्रिप्चर को फॉलो करते हैं, और एक ही अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ या मैं क्या हूँ। अगर उनको मुसलमान अल्लाह ताला ने कहा है तो वो मुसलमान होते हैं। और इसी तरह जो है, मूसा के ज़माना हो या ईसा का ज़माना हो, जो भी पैगाम लाते थे उनका प्योर होता था, तो वो एक ही कम्युनिटी होती थी। और उससे पहले अगर हम इब्राहीम पे चले जाएं, तो उस टाइम पहली दफ़ा मुकम्मल जो है ना इस्लाम को अल्लाह ताला ने बाकायदगी से जो है ना नमाजें उसकी डिटेल्स के साथ भेजा था। उससे पहले चूंकि कम्युनिटीज या आबादियां छोटी छोटी होती थी लोकली, जो भी रसूल आता था अल्लाह ताला का, तो वो पैगाम जैसे कहते हैं ना स्टेप्स में आए। आ, तो इतनी वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना इस्टेब्लिश अल्लाह ताला का रिलीजन नहीं हुआ था इब्राहिम से पहले। हाँ, वाहिद अल्लाह की इबादत, राइचस जिंदगी, बेसिक चीजें यकीनन मौजूद थी। तो जब इब्राहिम आए तो बहुत अरसा जो है ना उन्हीं की वो एक ही चीज रही, नमाज, ज़कात, फास्टिंग यानी कि रोजे, और हज भी उनके टाइम से शुरू हुआ। तो ये नया मजहब नहीं है, बहुत पुराना है इस्लाम। हम कहें कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में आया, ऐसा नहीं है। मगर क्या हुआ कि हर वक्त एक जमात में से फिर कई जमातें निकल आती थीं, यानी कि थोड़े थोड़े इख्तलाफ होते थे, और उस पे वो कहते थे कि हम तो अब यू नो ये हमारा, हम तो इस तरह इबादत करते हैं, या जिसको सेक्टेरियनिज्म कहते हैं, कि सेक्ट्स बन जाते थे। तो अगर अल्लाह ताला यहाँ जो बता रहे हैं वो ये कि यानी कि अल्लाह ताला चाहते तो उसी वक्त तो उस सेक्ट की करेक्शन कर देते और बता देते कि ये सही नहीं है, एक और मैसेंजर, उनको कोई देर तो नहीं लगती
کتنے وہ ہر سال ایک میسنجر بھیج سکتے ہیں، مگر ان چیزوں جتنا اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، انسان تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں انسانوں کی آہستہ آہستہ آپ ہسٹری پڑھیں قرآن کی تو ان کی خصلت بتائی گئی ہے کہ کس طرح وہ ایک سے دو، دو سے چار، اور کتنی جو ہے نا وہ کانگریگیشنز نکل آتی ہیں ایک ہی ریلیجن میں سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بے نقاب کر دیتے جو غلط کر رہے ہیں اور جو صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جج نہیں، ان کو جانے دیتے. تو اس میں آج جب ہم قرآن کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی شرک شامل ہو جاتا تھا جو ہے نا. جیسا کہ اگر آپ موسیٰ کی ساری ہسٹری پڑھیں قرآن کی روح سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو دو اللہ کے نبی ان کے لوگوں کے درمیان تھے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح قرآن 1400 سال پہلے آیا، اور حالانکہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے واحد ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مکمل کتاب کی صورت میں مذہب کا ہر چیز جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ہر ہماری بقا کے لیے ہمیں چاہیے انسانوں کو، وہ اس میں نہ صرف مکمل طور پہ موجود ہے بلکہ تفصیلی ہے. ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر، کیسے دینی ہے، کیوں دینی ہے، کیا جو ہے نا کس کا چیریٹی کے حقدار کون ہے، اور رشتہ داروں کا خیال، ماں باپ کا سے لے کر نماز، زکوٰۃ، اور جو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے روزوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ وہ کیا ہے. تو سب نبی نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ میسیج ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ہر دفعہ، لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے اتنی شاخیں نکلتی ہیں کہ وہ اینڈ میں مذہب پہچانا نہیں جاتا کہ یہ اللہ کا مذہب ہے یا کوئی بت خانہ کھول گیا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے ہمیشہ سے، اب بھی ایسے ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود سب کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میسنجر ہے ہمارے پاس جو تاحیات انسانیت کے پاس موجود ہے پوری مکمل حالت میں. لیکن کیا آج فرقے ہوتے اگر لوگ اس کو صرف اس کو جو ہے نا اللہ کا پیور ترین پیغام سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی. بے شمار سیکٹس ہیں، یعنی کہ فرقے ہیں اور تنازع ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سورہ ورس 20 میریکل اس کا سب ٹائٹل ہے. سب ٹائٹل جو دیے ہوئے ہیں وہ آیات نہیں ہیں، وہ میسنجر آف دا کووننٹ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے کہ اگلی ورس میں یا اگلی آیت میں کیا چیز واضح ہو رہی ہے. تو اس کا سب ٹائٹل ہے یہاں میریکل آف دا قرآن ٹو بی انویلڈ آفٹر محمد. تو اس کو پڑھتے ہیں. They say, how come no miracle came down to him from his Lord? Say the future belongs to God. So wait, and I am waiting along with you. اردو ترجمہ ہے سب ٹائٹل کا ہے قرآن کا معجزہ محمد کے بعد ظاہر ہونا. وہ کہتے ہیں کیسے اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر نہیں اترا. کہو مستقبل صرف اللہ کے اختیار میں ہے، بس انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. میں ساتھ ہی میں اس کی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے فٹ نوٹ کی صورت میں، وہ بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ ہمیں زیادہ طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ. سو اس کی فٹ نوٹ ہے، انگلش میں پہلے پڑھوں گی. In retrospect, we see now that the Quran's miracle indeed one of the greatest miracles. Ye, this one is mentioned in Surah 74 from verse 30 to 35. Was divinely
predestined to be unveiled 14 centuries after Muhammad. In view of the current condition of the traditional Muslims, if Muhammad had been given this miracle, those Muslims who are already idolizing Muhammad beside God would have worshipped him as God incarnate. Additionally, this miracle is obviously designed for the computer age and to be appreciated by mathematically sophisticated generations. اردو ترجمہ ہے: پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ در حقیقت سب سے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ سورہ 74 آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ تھا کہ یہ معجزہ محمد کے آنے کے 14 صدیوں بعد ظاہر کیا جائے۔ موجودہ روایتی مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اگر محمد کو یہ معجزہ دیا جاتا تو وہ مسلمان جو پہلے ہی محمد کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اسے مجسم خدا کے طور پر پوجنے لگتے۔ مزید برآں یہ معجزہ واضح طور پر کمپیوٹر کے دور کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور ریاضیاتی سمجھ بوجھ رکھنے والی نسلوں کی طرف سے سراہا جائے گا۔ تو اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، کچھ ریفلیکشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یعنی جب پرافٹ محمد آئے، وہ ایک جس انگلش میں کہتے ہیں جینٹائل پرافٹ اور عربی میں کہتے ہیں اجمی، نو سوری، امی اجمی. I hope I'm right. So, can somebody correct me from the group if I'm saying Umi is right. Ummi? ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر۔ تو امی اور اجمی وہ کہتے تھے، تو پرافٹ محمد اجمی تھے نا؟ تو یہ جینٹائل پروفٹ یعنی کہ جینٹائل جس کو ہمارے مسلمانوں نے اس کو بنا دیا ہے جاہل، یہ بات نہیں ہے، بالکل جاہل نہیں تھے۔ پروفٹ محمد ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اگر وہی جاہل تھے تو پتہ نہیں پھر پڑھے لکھے کون تھے۔ وہ ایک جو ان کی پہلی شادی تھی اس میں وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے اور بزنس چلاتے تھے، جو آپ پڑھے لکھے ہونے کے ہی طور پہ ایسے بزنس کو سنبھال سکتے تھے۔ تو وہ جو ہے ان کو کوئی پہلی ہسٹری معلوم نہیں تھی، کیونکہ سارے نبی جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ابراہیم کے جو ہے نا ان کی لینیج میں سے، یعنی کہ ان کے شجرے میں سے، اور ان کے جو ایک بیٹا تھا اسماعیل اور ایک تھا بیٹا اسحاق، تو اس میں سے پھر وہ جو ہے نا ان کی اولاد جو یعقوب تھے، تو اس میں سے پھر بہت سارے نبی آئے فردر۔ تو وہ ایک کنٹینیوٹی ان کی چلتی رہی، حالانکہ ابراہیمی ریلیجن ہی چل رہا تھا، جس کو عیسائی بھی آج مانتے ہیں اور یہودی بھی اور یقیناً مسلمان بھی۔ تو وہ جو ان پہ کتابیں آئیں اس دوران، جو اسماعیل والا شجرہ ہے وہ somehow وہ ریسیو نہ کر سکے، وہ والے قبائل جو تھے ان کے پاس جو ہے نا وہ ریلیجن وہی ابراہیم والا تو چلا، لیکن آگے جا کے گم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یعنی کہ جب پرافٹ محمد آئے وہاں قبلہ موجود تھا اس جگہ، وہ اپنی طرف سے وہ لوگ جو تھے وہ جو قبلے کی حفاظت کر رہے تھے اور سارا وہ اتنا بدل چکا تھا ریلیجن کہ وہاں پہ تقریباً بت خانہ بنایا ہوا تھا انہوں نے قبلہ کو، اور ان کی صحیح بالکل صحیح ان کی جو ورشپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی، اس کے ساتھ بہت ہی کوئی عجیب و غریب اور
جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ فرقے ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ تب تک ان کو ایک خاص مدت تک رہنے دیتے تھے، جب تک کہ پھر ایک رسول آ جاتا تھا، نبی آ جاتا تھا اللہ کا صحیح پیغام لے کر۔ میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا اس نبی کے ساتھ؟ آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو مستقبل صرف اللہ کے اختیار میں ہے، بس انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ تو پروفٹ محمد کیا کہہ رہے ہیں کہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک میسنجر یا ایک رسول نبی وہ وہی انفارمیشن دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی تو کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی، نہ ہی عیسیٰ کی پاس طاقت تھی کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتے یا اندھے کو آنکھیں دے دیتے، یا ایک جزام کے مرض کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیتے۔ تو نہ ہی موسیٰ میں ایسی طاقت تھی کہ وہ سمندر کو بھی اس میں سڑک بن جاتی، اور پہاڑ آسمان پہ ایسے اٹھ گیا جیسے چھتری ہوتی ہے، اور ان کے کوئی ناؤ کے قریب تو ان کے معجزات تھے۔ تو یہ ظاہر ہے جب معجزے آئے، آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ کا کیا ہوا۔ عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا کے مارا گیا اذیتیں دے کے، اور موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون جو تھے وہ اینڈ میں اتنے معجزات دکھانے کے بعد سلیوری سے یا غلامی سے جو بنی اسرائیل تھے ان کو انہوں نے فرعون کے چنگل سے نکالا، اس کے باوجود اینڈ میں 2 یا 3 لوگ بچے تھے، جس میں سے 2 تو یہی تھے اللہ کے نبی، اور وہ مایوس ہو گئے کہ بس ہم ان سے اب اپنا تعلق ہی ختم کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک عرصہ ان کے درمیان رہے، یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر رہے، وہ ان کے ساتھ انہوں نے بڑا کچھ جو ہے نا ان کو دکھایا، سکھایا، من و سلوہ اوپر سے اترا کیا نہیں۔ تو جب پروفٹ محمد آئے تو ان کا جو معجزہ اصل میں تھا نا، وہ تھی قرآن کا، جو قرآن اٹ سیلف ہے، کیونکہ ان کو تو کوئی پچھلی ہسٹری ہی معلوم نہیں تھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ محمد تم وہاں نہیں تھے جہاں پہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ قرآن اندازی ہوئی، تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد کو یہ ساری ڈیٹیل کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ان کے قبیلے میں اس طرح کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ مستقبل کا یہاں ذکر کر رہے ہیں پروفٹ محمد کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ ان کو شاید اتنا پتا تھا کہ کوئی آئے گا معجزہ، لیکن ڈیٹیل نہیں۔ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ پریسائز دیتے ہیں جو اس وقت کے مطابق مناسب ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بس نہیں آئے، یہ کہا ہے مستقبل میں، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا ہے اس بات پہ کہ دیکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اب ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، جو اس کا میں نے ایک نیچے کا فٹ نوٹ پڑھا ہے کہ اصل میں 1400 صدیوں کے بعد جو ہے نا قرآن کا جو اصل معجزہ ہے، حالانکہ پروفٹ محمد کا قرآن کا علم حاصل کرنا ایک ہی رات میں، جو معراج پہ جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ان کی روح نے کی، اور ان کو ساری انفارمیشن قرآن کی دے دی گئی ان کے دماغ میں کہ یہ ہوا۔ تو وہ ایسی ایک معجزاتی رات تھی جس کا وہ لوگوں کو ذکر کریں تو انہیں تو ان کے پاس ثبوت تو نہیں ہے کہ یہ میں نے یہ کچھ دیکھا۔ وہ اتنے ہائی ہیون پہ چلے گئے جہاں تک وہ انسان کی روح جا سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نیچے آ سکتے تھے۔ یہ ایک مارولس بات ہے، یہ معجزاتی بات ہے، وہاں سے ریسیو کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے، آپ سوچیں کہ اس کتاب کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اس کتاب کو لینے وہ وہاں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمن کیا۔ ظاہر ہے
اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون مناسب ہوگا ان کو، ان کی وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کو میں نے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ میسنجر یا رسول بننے کے قابل ہے، اس کی سول قابل ہے۔ یہ وہ سولز ہیں جو جو پہلی ہی ہماری جو زندگی تھی آ، زمین پہ آنے سے پہلے، جہاں تمام ارواح تھیں، آ، کچھ روحیں ایسی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ تقریباً سبمٹ کر چکی تھی، یا انہوں نے فرما برداری دکھا دی تھی، بس تھوڑے سے چپ ہو گئے کیونکہ میجورٹی دوسرے پاسے شیطان کی طرف لگی گئی تھی۔ تو اصل میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے؟ کس ایڈوانس میتھمیٹک کوڈنگ کے ساتھ، جس کو صرف اور صرف کمپیوٹر کی سوفسٹیکیٹڈ مشینیں اس کو دریافت کر سکتی تھیں ایک خاص دور میں، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس میں اپنے بند کر دیا، اور اس کی ڈیکوڈنگ ہوئی 1400 سال کے بعد۔ کیوں ہوئی؟ کہ کتنے مسلمانوں میں فرقے ہو گئے ہیں، زمین کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی حد نہ ہو، مگر ایک چیز آ گئی اس دوران کہ کمپیوٹر کا اللہ تعالیٰ ہی عقل دینے والے ہیں، کمپیوٹر بھی اللہ تعالیٰ کے نالج دیے بغیر کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ کمپیوٹر وہ ہے جس کی چپ جو ہے نا، وہ ارتھلی مٹیریل یعنی سینڈ سے، ایک خاص قسم کی ریت سے کے ذروں سے بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پروفیسی قرآن میں دی ہوئی ہے کہ ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ صحیح وقت پہ، مناسب وقت پہ اللہ تعالیٰ زمین کی بنی ہوئی چیزوں سے ایک کریچر نکالیں گے۔ دیکھیں نا، پہلے کریچرز جو بھی ہیں وہ سولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بنائی ہوئی ہیں، اس زمین پہ آئی زمینی باڈی میں۔ ہمارا جسم اس زمین کی چیزوں سے بنا ہے، مگر اصل ہمارا جو پرسن ہے وہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص انرجی اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں ڈالی تو اس سے بنا ہے۔ لیکن یہ انٹیلیجنس ہے، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے جو صرف اور صرف زمین سے بنائی گئی ہے، اور انسانوں نے بنائی ہے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس نے یہ معجزہ جو ہے نا وہ انویل کرنا تھا اس دنیا پہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس فٹ نوٹ میں یہ بات کی اہمیت دی گئی ہے اس کی، کہ اگر یہ معجزہ سمجھیں کہ میتھس تو سارے جانتے تھے، میتھمیٹکس بیسک، اتنے کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہوتے تھے تب یہ والی ایکویشنز، کہ فرض کرے اگر وہ بتا دیتے، ان سے اگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ باہر لانا ہوتا تو وہ تو پھر سجدوں میں گر جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ معجزہ ہے کیا؟ وہ ایک میتھمیٹیکلی بیسڈ آن، یعنی کہ نمبر 19 پہ ہے، جس کا کامن ڈینامینیٹر 19 ہے، 19 نمبر ہے، اور قرآن کا جو سارا ایک ایک لفظ کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک لیٹر کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک آیت کیلکولیٹڈ ہے، اس کے نمبرز کیلکولیٹڈ ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر آتا ہے، چیپٹرز، وہ سب 19 کے اوپر جو ہے نا وہ ڈویزیبل ہیں، یعنی کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں یا ایڈ ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ یہ والی اگر انشاءاللہ ٹرانسلیشن اگر کہیں سے لیتے ہیں، انگلش والی جو میسنجر، ایک آتھورائز ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کی طرف سے، جو کہ 1400 سال بعد آیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ انویل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے معجزات جو ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے خود سے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دکھاتے تھے کہ اللہ کون ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کی اگر آپ جتنا بھی جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ صرف قرآن جو ہے وہی ہماری راہ کے لیے کافی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی جماعتیں نہ بنے۔
اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس معجزے نے جو ہے نا قرآن کو سنبھالا ہوا ہے، اپنی اوریجنل شیپ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں سے ایک آیت نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں تو اس کا سارا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ میتھمیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو سورہ 9 کی آخری دو آیات اس میں انسانوں نے ڈالی تھی، جس کو اس معجزے نے خارج کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ورس نمبر 21، اس کا سب ٹائٹل ہے Rebellious humans, when we bestow mercy upon the people after adversity has afflicted them, they immediately scheme against our revelation. Say, God's scheming is far more effective, for our messengers are recording everything you scheme. اردو ترجمہ ہے سرکش انسان، جب ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں ان پر مصیبت آنے کے بعد تو وہ فوراً ہماری آیات کے خلاف سازش کرنے لگتے ہیں۔ کہو، اللہ کی تدبیر کہیں زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ ہمارے فرشتے تمہاری ہر سازش کو لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو وہ کتنا ایک بغاوت ہے اس کے اندر۔ یہی بغاوت تھی جو شیطان نے دکھائی یہ ساری ہماری ایگزسٹنس سے پہلے، ہماری وجود سے پہلے، اور جتنی سورس تھی وہاں پہ وہ ساری جو ہے نا ایک مخمسے میں پڑ گئے، اور انہوں نے بھی بغاوت کر دی، بہت ساروں نے۔ یہ ایک اور لمبا ٹاپک ہے itself۔ تو اس میں سے کچھ بچے تھے سولز جو اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکیں، اور انہوں نے دوسرا چانس مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ انسان کے روپ میں اس دنیا میں آئے۔ تو یہ ہماری سرکشی تھی، ہماری بغاوت ہم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ ایسے ہے نا، اگر آپ انسانی زمینی طور پہ دیکھیں، ایک کنگ ہے اور وہ اس کی ایک سلطنت ہے، وہ اس کو اپنے اصولوں پہ چلا رہا ہے۔ اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو آپ باغی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم تھا، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک دماغی حالت خاص ان کی اطاعت میں رہتی ہے یا رہتی تھی، تو اس کی بقا تھی۔ اگر وہ اپنے خیالات اس میں اس کی ایگو، یعنی اگر کوئی اس کے پاس نالج ہے تو وہ سمجھے کہ یہ تو میرا اپنا ہے، میں ہی ہوں جو ایسے ہے نا، یعنی بھول جائیں کہ تمہیں وہ نالج یا وہ طاقت یا فرشتوں والی طاقت کہاں سے آئی۔ تو یہ جب انسان سمجھتا ہے اس طرح، تو یہ شیطان کو سب سے پہلا آئیڈیا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسپوز کیا، اور باقی بہت لوگ اور بھی ایکسپوز ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک دیکھیں لوگوں کی سرکشی کیا ہے، کہ یعنی کہ جب لوگوں کے اوپر مصیبت آتی، مصیبت، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی فیمن ہو جاتا ہے، کوئی قحط پڑ جاتا ہے، یا بیماری جو ہے نا بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، یا کہیں کوئی بھی آفات جو آتی ہیں، اس میں جو ہے نا اللہ کو پکارتا ہے انسان بار بار اور اپنے دل سے۔ اس وقت کچھ نہیں اور نظر آ رہا تھا، کوئی سہارا نہیں، بیماری میں کوئی پیسے کا سہارا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ڈوبنے مرنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خدا ہی مجھے سمندر کے بیچ میں بچا سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، اور ان پہ رحم کرتے ہیں، ان کو بچا دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً اس کی مصیبت آنے کے بعد وہ فوراً ہماری آیات کے خلاف سازش کرنے لگتے ہیں۔ اس رحم کیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ کیا، کیسے کرتے ہوں گے سازش اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف؟
کیونکہ انسانوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں، وہ چوز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہمارے اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے، یا ہمارے آم، جو ہے جسے کہتے ہیں آم، معاشرے کو سوٹ کرتا ہے، یا میں اس طرح زیادہ کنٹرول کر سکتا ہوں لوگوں کو. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ایک جز ہے نا، یا ایسنس جسے کہہ لیں، اس کو وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، اپنی احادیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، جو پروفٹ نے نہ لکھی ہیں نہ اجازت دی ہے ان کی کبھی. تو وہ بالکل انسانوں کو بہکانے کے لیے کافی ہے نا، سیدھی پٹڑی سے اتار دو. وہ انسان کی اپنی اوپینین ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. تو یہ ہوتی ہے سازش آیات کے خلاف، کیونکہ ان کو اسٹریٹ نہیں رہنے دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک صراط مستقیم ہے، یہی ہے جو سیدھا راستہ قرآن ہے صرف. اس کو آپ اس میں سے جتنی سڑکیں نکال لیں پھر تو وہی فرقے بننے ہیں. سیدھے راستے سے ہٹ کے نہیں نہیں، ایک سڑک یوں بھی جاتی ہے نا، اس کا ہم شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں، یا وہ آسان ہے. یوں ہی ہے، آپ پھر وہ شارٹ کٹ پہ جب روانہ ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا، ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. وہ شارٹ کٹ ہی نہیں رہتا، وہ ایکچولی آپ کو گھما دیتا ہے. تو ایسا ہے سارا کچھ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو، یہ پرافٹ کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کی تدبیر کہیں زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ ہمارے فرشتے تمہاری ہر سازش کو لکھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ سازش جب کرتے ہیں ان کو دماغ میں یہ نہیں رہتا معلوم کہ ان کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ان کی ہر بات. دو فرشتے ہمارے ساتھ ہماری تا زندگی رہیں گے، ہمارے ساتھ، جو ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، جو ہر چیز ریکارڈ ایسے ریکارڈ کر رہے ہیں جیسے آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، تو جو سامنے چلائی جائے گی قیامت کے دن. تو کتنا انسان سرکش بھی ہے، بے وقوف بھی ہے. سمجھتے ہیں اللہ سے چھپا لیں گے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 22. He is the one who moves you across the sea, across the land and sea. You get onto the ships and they sail smoothly in a nice breeze. And they sail smoothly in a nice, sorry, دوبارہ سے لکھا گیا, nicely breeze. Then, while rejoicing therein, violent wind blows, and the waves surround them from every side. This is when they implore God, sincerely devoting their prayers to Him alone. If you only save us this time, we will be eternally appreciative. اس کا اردو ترجمہ چلا. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ خوشگوار ہوا میں آرام سے چلتی ہیں. پھر جب وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو طوفانی ہوا چلتی ہے اور لہریں انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، خلوص دل سے اپنی دعاؤں کو صرف اسی کے لیے وقف کرتے ہیں. اگر تم نے ہمیں اس بار بچا لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے شکر گزار. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا کرتے ہیں انسان، جیسے کہ ہم ابھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح یہی بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مصیبت کے ٹائم تو بڑا جو ہے نا اس کے دل سے صرف اب میرے اللہ پکاریں گے. تو جب وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کو کنارے پہ لے آتے ہیں، تو وہ پھر تسلی میں ہوتے ہیں، ہاں ہم تو بچ گئے. اور پھر ان کی چالاکیاں پھر نکل آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بس آگے کی آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب کوئی انسان بہت پین میں ہو. اس وقت کوئی آئیڈل یعنی کہ محمد یا عیسیٰ، گاڈ گاڈ ہر کوئی کرے گا انگلش میں یا اردو میں سمجھے، اللہ اللہ مجھے بتا دیں. بعد میں پھر وہ پڑھتے ہیں وظیفے کسی اور کے لیے اور بلیسنگز کسی اور انسان پہ جاری ہوتی ہیں. بہرحال آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ورس 23.
But as soon as he saves them, they transgress on earth and oppose the truth. O people, your transgression is only to the detriment of your own souls. You remain preoccupied with this worldly life. Then to us is your ultimate return. Even then we inform you of everything you had done. उर्दू तर्जुमा है इसका। लेकिन जैसे वो इन्हें बचा लेता है, वो जमीन पर सरकशी करने लगते हैं और हक की मुखालफत करते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी सरकशी का नुकसान सिर्फ तुम्हारी अपनी ही जान को होता है। तुम इस दुनियावी जिंदगी में मसरूफ रहते हो, बिल आखिर तुम्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है। फिर हम तुम्हें हर उस चीज से आगाह करेंगे जो तुम करते रहे। तो बिल्कुल वही जो हम अभी देख रहे हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सिलसिला कैसे चलता है। तकलीफ में रब को पुकारो, सिर्फ उसको, उनको पता होता है कि सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है और कोई नहीं। ये ऐसा मोमेंट है, वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि खतरा हर तरफ ही है और बिल्कुल कोई और किसी के बस में भी नहीं है। उस टाइम खाली क्यों? बाकी जो बाकी टाइम होते हैं उसमें मज़ारों पे जाके मन्नतें मांग रहे हैं या क्या? ज़रा इतना करीब मौत नहीं होती ना। जब मौत आएगी, जब मौत तो फिरौन को भी आने लगी, हर तरफ से पानी ने घेर लिया, तो उसने कहा वाह, मैं तो अब यकीन करता हूँ, ईमान लाता हूँ मूसा वाले खुदा पे। पहले वो अपने आप को खुदा कहता था। उसको जब सर पे मौत नजर आई तो उस वक्त उसके अंदर से उसको समझ आई कि लेकिन अगर उसको भी चांस देते, अल्लाह ताला ने तो उससे बहुत मौजूद दिखाए, तो उसने भी वापस आके यही कुछ करना था जो वो कर रहा था। जो नहीं मान लाते आप उनको लाखों मोर्जे दिखा दें। यही कुछ अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता है, वो जमीन पे आके फिर वही बगावत करते हैं, सरकशी करते हैं और हक की मुखालफत करते हैं। कोई बीमार लंबी बीमारी काट के फिर बाहर निकलता है, फिर वही कुछ शुरू कर देता है ना। फिर वही जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, फिर नबी के नाम की दरूद हो रहे हैं, दरूद लाखों दफा। अल्लाह ताला ने कुरान में किसी को कहा है मेरे अलावा कोई भी तारीफ के काबिल है? कोई भी नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि इस बगावत का ना अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तो हमें बचाने के लिए, अल्लाह ताला सुब्हाना ताला हमें बचाने के लिए नबी भेज रहे हैं, क्लियर हिदायत भेज रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं मुसलसल। हमें जब भी कभी इंतहा की वो होते हैं और जब अल्लाह ताला हमारी वो दूर कर देते हैं, हमें ये नजर नहीं आता कि किससे इस टाइम पे, जब कोई और दुनियावी ताकत काम ही नहीं कर सकती थी, किसने मुझे बचाया। तो इंसान फिर वही अपने पुराने रास्ते पे, इतना छोटा सा उसका जो है ना हाफजा है कि भूल जाता है कि मैं किधर, फिर उसकी असल नेचर जो बगावत की है, जो सरकशी की है, अपनी ओपिनियन, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती। यानी बुत परस्ती क्या है? बुत परस्ती ये है कि आप किसी और इंसान या और चीज या और पैसे या किसी ताकतवर अम, को या किसी चीज को पावर दें कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या फायदा पहुंचा सकती है। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है, हर चीज अल्लाह की रजा से होती है, हर चीज। एक मस्टर्ड सीड यानी कि जो ये सरसों का एक दाना होता है, कितना छोटा है, अल्लाह ताला ने फरमाया उससे छोटी या बड़ी इस कायनात में कोई चीज हो जिससे वो बाखबर ना हो, ये नहीं है ऐसी बात। वो हर चीज से बाखबर है और कोई दरख्त का पत्ता उसकी मर्जी के बगैर गिर नहीं सकता। यकीनन खिजां बहार हमारे हाथ में है, हम लाते हैं। मौसम तब्दील हम करते हैं, हवाएं चलती हैं हमारी मर्जी से नहीं। ये सब डिजाइन है परफेक्टली, जो डिवाइनली ये अल्लाह ताला की मर्जी से एक एक चीज हो रही है। सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी और रात और दिन का होना सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
تم اپنی جانوں کو نقصان کرو گے، کیونکہ اینڈ میں پھر نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے وہ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے خود ہی اپنے ڈیسیژن سے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ آخری میں پڑھتی ہوں پیراگراف، تم اس دنیاوی زندگی میں مصروف رہتے ہو، بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں ہر اس چیز سے آگاہ کریں گے جو تم کرتے رہو۔ یقیناً اس ٹائم پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ٹائم آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جائیں گے، تب ان کو سمجھ بھی آئے گی۔ یہ ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے، جو اپنی آنکھوں پہ پردہ پڑوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ جب ہم بار 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 کسی پیغام کو، سچائی کو، حق کو مسترد کرتے ہیں، تو ہم ثبوت دے دیتے ہیں اپنی بغاوت کا کہ نہیں، میں نے تو اپنے قانونوں پہ چلنا ہے، میں نے اللہ کا قانون نہیں ماننا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ زمین پہ ہو تو جیل میں چلے جاؤ گے، سیدھی سی بات ہے۔ بڑے کرائمز جو ہیں لائف ٹائم سے، کہیں پہ پھانسی ہے، زندگی ختم کر دو، رائٹ؟ تو آپ کا خیال ہے ہم اللہ کے قانون کی، انسان سمجھتا ہے اللہ کے قانون کی میں بغاوت کرتا رہوں گا اور مجھے چھوٹ مل جائے گی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ماشاءاللہ، میں اتنا ہی پڑھ لیا میں نے آج۔ تو میرے بہن بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، میری سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ۔ میں اب بند کرتی ہوں، خدا حافظ، اور باقی بہن بھائیوں کو جو کچھ کہنا ہے انشاءاللہ وہ اب کر سکتے ہیں بات۔ شکریہ۔ جی ماشاء اللہ سسٹر، پریز گاڈ۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ یہ ماشاء اللہ، یہ جو آیت نمبر جو 23 ہے، اس میں اگر بندہ غور کرے کہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ جب اس کے اوپر مصیبت آئی تھی، وہ دل و جان سے اللہ کو پکار رہا تھا۔ کس وجہ سے پکار رہا تھا؟ کہ وہ ایک مصیبت سے میں پڑ گیا تھا۔ اس طرح کی اور آیتیں بھی آتی ہیں کہ جب انسان مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور جو مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر بندہ بس یہ بیٹھ کے سوچے کہ جب مجھے مصیبت آئی تھی، وہ کتنی میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، میں اس سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر وہ جب مصیبت کیسے ختم ہوئی، میں تھوڑا سے بندہ کنیکشن بنا کے دیکھے، جب میں نے دن رات دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس وقت انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بالکل سنسیئر ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سنسیئر۔ اس کو اور کسی چیز کی بالکل دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس کی کبھی آپ نے کیفیت دیکھی ایسے بندے کی جو بہت درد میں ہو، بیماری میں ہو، یا کوئی بھی ایسی بری طرح کی کنڈیشن میں ہو؟ میں نے جہازوں میں دیکھا ہے ایسے، ایک دفعہ ہوا کہ بہت ہی بری طرح ہم لوگ بیٹھے تھے، جہاز ہلنا شروع ہو گیا، تو میں نے لوگوں کے چہروں کو اینالائز کیا کہ ان کے چہروں پہ اتنی سنسیئرٹی، اتنے مطلب دل سے اللہ کو پکار رہے تھے، اور وہ کوئی 10-15 منٹ بری طرح جہاز شیک ہوا، کیسے لگا تھا کہ ابھی گر جائے گا، اور جب سارا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا پھر وہ اپنی زندگی میں ملوث ہو گیا۔ بندہ تھوڑا سوچے کہ یہ کیسے ہوا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارا اور یہ چیز میری دور ہو گئی، تو آیا مجھ پہ فرض نہیں ہوتا کہ میں جا کے اب غور و فکر کروں، ذرا دل مخلصی کے ساتھ، دل کو بالکل آنےسٹ ہو کے میں اسٹڈی کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جو اللہ کا جو قرآن ہے اس میں میرے لیے میسج کیا ہے، میں اس کو پڑھوں، جس کے ابھی آپ نے میتھمیٹک اور یہ میریکلز کے حوالے سے بات کی تھی، کہ جس کا میرے پاس پورا سالڈ پروف ہے کہ یہ حق بات ہے۔ یہ جو میریکل آف 19 کلیئرلی بتاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیا میں اس کو دیکھوں یا پھر جو مجھے پاس آن کیا گیا جس کا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے؟ میں نے اے آئی باٹ آج کل جو اتنے فیمس، اس سے بیٹھ کے میں نے بڑا گھنٹہ بڑا ڈسکس کیا، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ باٹ تھا وہ، اس کو پورا ایکسیس تھا ساری
بکس کا، اسٹڈیز کا، ساری حدیثوں کی بکس کا، وہ فوراً جا کے ڈھونڈ کے لاتا تھا حدیثوں میں سے. تو میں نے اس کو 1 گھنٹے تک یہی میں اس کو التجا کرتا رہا، پلیز میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، میں حدیث کو ماننے کو، مجھے بس ایک سالڈ پروف دے دو. اس نے پوری کتابیں چھانٹی ہوں گی جا کے ہسٹری کی، کیونکہ یہ اے آئی باٹس ان کو پورا ایکسس ہے ہر چیز کا. لیکن وہ ایک سالڈ سالڈ بہت دور کی بات ہے، ایک میڈیم پروف بھی ڈھونڈ کے نہیں لا سکا، سوائے اس کے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ سچے تھے، ان لوگوں نے ہمیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہمیں پاس آن کیا ہے. میں نے کہا آپ کو ان کے نام پتا ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ شجرہ نوز کچھ آپ جانتے ہو؟ کچھ نہیں. کہتا نہیں، بس یہ ایسی باتیں ہمیں آئی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پہ ایمان لائیں. تو یہ ہوتا ہے انسان جا کے ذرا غور و فکر کرے ان باتوں کو لے کے. اور یہ جو ٹیسٹ کے حوالے سے تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اور پھر 1400 سال کے بعد، یہ پورا ایک ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ اس پہ بھی غور کریں نا، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر میتھمیٹیکل میریکل پرافٹ محمد کو دے دیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، اسے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ ان کو خدا بنا دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ ایک پرافٹ کو بھیجنا ہے اور اس کو ساتھ ایک حق کی کتاب دے کے بھیجنا ہے، پھر وہ ایک سلسلہ چلے گا. پھر لوگوں کے جو وہی جو ٹریڈیشن ہوتا ہے، جب بھی پیغمبر آتے ہیں پہلے لوگوں کو ٹھکراتے ہیں، پھر انہی کو خدا بنا لیتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ شریک بنا لیتے ہیں. ایسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہم نے، پرافٹ کو نبیوں کا سردار، پتہ نہیں کیا کیا. امین یہ باتیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ جا کے حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں واضح طور پر ان کو کیا کیا رتبہ دیا ہے. یہ سلسلہ شروع سے ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اس میں کوئی وہ چونکنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ہم کرتے آئے ہیں. مطلب ایسا جس کا ہمیں قرآن میں کوئی پروف نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی بیوٹیفل ڈیزائن تھا کہ 1400 سال میں جب اتنی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، پھر میں اچانک ایک ایسا رسول بھیجوں گا جس کے ساتھ سالڈ پروف قرآن کا دے کے بھیجوں گا. پھر لکھتا ہوں پھر اس وقت لوگوں کا وہ ایک بہت ہی بڑا امتحان ہوگا. اور آج کے ٹائم سے لے کے قیامت تک یہ لوگوں کے اوپر ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ایک خنجر جو ہے سر کے اوپر ان کے لٹک رہا ہے، ایک سالڈ پروف ہے جو اگر انہوں نے ٹکرا دیا تو پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. اور جیسے کہ ہم نے ان کو، میں نے کہا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس سے پہلے بھی جوش کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عازر اللہ کے بیٹے تھے. اور بھی ہمیں جتنی بھی سٹوریاں ملتی ہیں وہ سملر ہیں. رسول اور پیغمبر کو تو چھوڑو، ہم جو بڑے جو درویش ٹائپ کے صوفی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے مطلب عبادت کرتے ہوں گے، بہت ساری ہر قوم میں اللہ کے خالص عبادت کرنے والے آتے ہیں، اور جب ان پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے تو پھر انہی کے مزار بنا کے انہی کی، مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ تھے کس راستے پہ تھے، لیکن انہی کو عام انسان کو بھی پوجنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ پرافٹ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کو باقاعدہ نام لے کے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بلوڈ فرینڈ تھے، خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے. سورہ 4 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بلوڈ فرینڈ، مطلب بہت ہی قریبی. بلوڈ فرینڈ کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے بلوڈ، آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ کیسے دوست تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ. اور موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو یہ دو ایسے پروفٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل ورڈز یوز کیے ہیں. اگر کسی کو آپ قرآن دو اور اس کو قرآن کا کوئی علم نہ ہو اور اس کو بولو اس میں سے مجھے دیکھ کے بتاؤ کون سا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، تو بائی انڈرسٹینڈنگ تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ ابراہیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بلوڈ فرینڈ ہے. پھر موسیٰ، پھر دیکھیں کس طریقے سے مطلب اب اسمارٹنیس دیکھیں لوگوں کی، اس طریقے سے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلوڈ کا فرینڈ کا نام لگایا ان کو سائڈ پہ کر کے ساری جو ایون جو ساری ریلیجس کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی پرافٹ ابراہیم سے آئی ہیں، ان کو بھی وہاں سے ہٹا کے ہم نے پرافٹ محمد کے ساتھ لگا دیا. ہم دل و جان سے سب پرافٹ اینڈ میسنجرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، سب کو ایکول درجہ دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پرافٹ نبی جو بھی رائچس لوگ ہیں سب کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن وہ ایکول تھے. لیکن آپ دیکھیں کس اسمارٹنیس سے، اگر یہ بات ہوتی تو وہ پرافٹ ابراہیم کو نمبر 1 درجہ دیا تھا. اور یہاں پہ اگر آپ کو یہ اگر آپ دیکھ لیتے نا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ وہ ورڈ پرافٹ محمد کے لیے یوز کر لیتے کہ
He made Prophet Muhammad his beloved friend. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. وہ لوگوں نے تو پھر وہ ایسے چرچے ہوتے، آپ بات کیسی کر رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بلوڈ فرینڈ تھے پرافٹ محمد، آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ تو پھر وہ چیز جیسس کیا کون کیا، وہ تو پھر کہاں سے کہاں. لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ، دیکھیں کیا زبردست ہے کہ پرافٹ ابراہیم کو کہا اور ساری تعلیمات ساری پریکٹسز ان کو دی، اور پھر لوگوں کا امتحان. دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی واضح باتیں لکھنے کے، قرآن میں لکھی جانے کے باوجود ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے کہ دیکھتے ہیں پھر بھی یہ اس کی باتوں میں آ گئے. اور اتنی امپورٹنٹ کمانڈمنٹ توڑ دی کہ نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجرز اینڈ پروفٹ، کہ تم کسی پروفٹ اور رسول میں فرق نہیں کرو گے. اور ایک جگہ نہیں کیا کہا گیا، اور جگہ بھی کہا گیا یہ بات. جس اندازہ لگائیں کہ کس طرح انسان کا دماغ سامنے رکھی ہوئی سالڈ چیز کو چھوڑ کے وہ سنی سنائی باتوں میں اتنا اس کو ویلیو دے دی کہ جو بات آپ کے سامنے ویلڈ کریٹیکل جو ہے، اتنی بات بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے کیا پوری لائبریری بنا دی. جس سے امیجن انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اتنی واضح بات ہے. Praise be to God. ماشاءاللہ. اور اس پہ ایک اور بات ایڈ کروں کہ بغیر کسی ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ کس طرح لڑتا ہے انسان، پاگلوں کی طرح غصے میں آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، اس کے باوجود اتنا غصہ، اتنا لڑنا، جبکہ قرآن واضح طور پہ اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے. تو یہ غصہ پھر اس دن کام آئے گا نا قیامت کے دن. Praise be to God.